24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन तीसरी जमात की वाक़िफ़ियत आम्मा के बाब नंबर 6 पर है। उन्वान है जानदार अजसाम में तब्दीली। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस बाब के अख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि जानवरों और पौधों के दौरे हयात में मुख्तलिफ मराहिल का मवाजना कर सकें, यानी तस्वीर, मुशाहिदे और वीडियो के जरिए पौधों और जानवरों के दौरे हयात में तब्दीलियों को समझ सकें। बच्चों को बाप के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाप के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मोहतरम टीचर, ये चूँकि तीसरी किताब है जिस पर हम टीचर ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं और हर बाब के ट्यूटोरियल में आपको ये जुमला सुनने को मिलता है कि ये हर्फ आखिर नहीं है, बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जिसका जवाब नहीं मुझे चाहिए, बस आपके पास सवाल ही रहेगा कि आप अपने आप से ज़रा दरियाफ्त कीजिएगा कि क्या आपने वाकई कभी उस तमहीद को तब्दील किया या उसमें कुछ इजाफा किया जो मैं आपके लिए तजवीज़ करता हूँ। बस मेरी गुजारिश ये है कि आप सिर्फ मेरे तजवीज़ करदा तारुफ या इंट्रोडक्शन या तमहीद पर इक्तिफा न कीजिएगा, सोचते रहिए। कोई नई बात आपके जहन में आए, कोई और जाविया आपके जहन में आए तो आप अपनी तरफ से भी मुझसे कहीं बेहतर तमहीद उठा सकते हैं। तलबा से दर्ज ज़ैल सवालात पूछें। जानदार अजसाम किन को कहते हैं? और ये चूँकि बच्चे अब तक कुछ ना कुछ इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं पिछली जमातों में, कुछ ना कुछ जवाब देंगे। ताहम जानदार अजसाम की तारीफ ये है कि जो पैदा होते हैं, सांस लेते हैं, खुराक लेते हैं, बड़े होते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी उनके आगे बच्चे पैदा होते हैं और फिर वो। अगला सवाल है कि जानदार अजसाम में क्या क्या शामिल है, किस किस किस्म के जानदार अजसाम पाए जाते हैं। ये आमतौर पर मेरी राय ये है कि बच्चों के जहन में जानदार अजसाम के हवाले से इंसान और जानवर तो होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात उनके जहन में जानदार अजसाम के तौर पर पौधे नहीं आते, लिहाजा उन्हें ख़ास तौर पर यह बताना पड़ेगा कि जानदार अजसाम में इंसान और जानवर के अलावा पौधे भी शामिल हैं। तलबा को बताएं कि जानदार अजसाम या जानदार अशिया जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, यानी इंसान हो, जानवर हो, पौधे हों, वो बड़े होते हैं और जब वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। उन्हें बताएं कि उनका अगला बाब इन्हीं तब्दीलियों के बारे में है। बच्चों को इस बाब के दर्ज ज़ैल मशमूलात से आगाह करें। उन्हें बताएं कि बच्चों, आप इस बाब में जानदार अशिया का लाइफ साइकिल, जिसको उर्दू में दौरे हयात कहते हैं, कि ये लाइफ साइकिल कैसे चलता है और दौरे हयात होता क्या है, पहले तो आप ये बताएं। फिर आप उन्हें बताएंगे कि वो पढ़ेंगे पौधों के दौरे हयात के बारे में और उसके बाद वो पढ़ेंगे जानवरों के दौरे हयात के बारे में। अब हम आते हैं फ़रंगी अल्फाज व मानी की तरफ। अजसाम जिस्म की जमा है और जिस्म से तो ज़ाहिर है बच्चे वाकिफ़ हैं, बॉडी। लेकिन एक तो होता है ना कि हमारी बॉडी। बच्चों को आप बताएंगे कि ये जो चीज़ें हैं दुनिया में मौजूद, इनको भी बॉडीज़ कहा जाता है।
آسمان پر جو چیزیں ہیں ان کو بھی باڈیز کہا جاتا ہے۔ دور حیات، دور کے معنی ہے عرصہ، زمانہ، وقت، اور حیات کے معنی ہے زندگی۔ دور حیات ہوا زندگی کا عرصہ، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لائف سائیکل۔ مشابہ، ملتے جلتے، اسی طرح کے، اور اس سے پھر لفظ بنتا ہے مشابہت، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریزمبلنس، یعنی ایک چیز اگر دوسری چیز کی طرح نظر آئے، اس سے ملتی جلتی نظر آئے، تو ہم کہتے ہیں یہ چیز فلاں چیز سے ریزمبل کرتی ہے، یا اس سے مشابہت رکھتی ہے، یا اس سے مشابہ ہے۔ اور اسی سے پھر ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ تشبیہ ہے جو ہم دیتے ہیں۔ مراحل، مرحلہ کی جمع، درجہ یا درجے، مراحل درجے، فیزز، سٹیپ بھی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مرحلے کو۔ نشو و نما، ایک تو محترم ٹیچر اس لفظ کا تلفظ آپ ضرور بچوں کو درست بتا دیجیے گا، کیونکہ غلطی سے بہت سے لوگ اس کو نشو و نما پڑھتے ہیں۔ یہ نشو و نما ہے، اس کے معنی ہے پلنا بڑھنا، بڑے ہونا۔ نشو و نما کی جاتی ہے اور نشو و نما ہوتی بھی ہے۔ محیط، پھیلا ہوا، ایک لفظ احاطہ ہے، یعنی فلاں موضوع فلاں چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، ان کو کور کرتا ہے، اور فلاں شہر ان علاقوں پر محیط ہے، یعنی ان علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہے محیط کے معنی۔ تنا، درخت کی جڑ سے اوپر کی شاخیں نکلنے تک کا حصہ۔ بچوں کو آپ بتائیے گا کہ جڑ جو ہے درخت کی وہ تو زمین میں چھپی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک موٹا سا حصہ وہاں تک جہاں سے پھر شاخیں نکلنا شروع ہو۔ یہ حصہ جو جڑ سے شاخوں تک، یعنی شاخوں کے شروع تک جو ہوتا ہے، اس کو تنا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو سٹیم کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی طرف۔ دو موضوعات کا انتخاب کیا ہے میں نے۔ ایک تو ہے دور حیات، پیدائش سے موت تک کا ہے۔ اب یہ دور حیات بنیادی طور پر اس پورے عرصے پر محیط ہوتا ہے جو بچوں کو آپ ایک بنیادی حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ ہر جاندار پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا اینڈ ہے زندگی کا، جسے ہم موت کہتے ہیں۔ اب یہ موت کا جو لفظ ہے اصل میں یہ انسانوں اور جانوروں کے حوالے سے تو بچوں کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جاندار اشیاء میں چونکہ انسانوں اور جانوروں کے علاوہ پودے بھی شامل ہیں، درخت بھی شامل ہیں، تو درختوں کے حوالے سے پھر ان کو جلدی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی تو موت نہیں ہوتی۔ تو یہاں آپ پھر بچوں کو بتائیں گے کہ موت کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ۔ تو درخت بھی اگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ درخت بہت بہت لمبے عرصے تک رہتے ہیں، لیکن آخر کار ہر درخت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں انسانوں کا جو دور حیات ہے، اس پر ضرور آپ بچوں سے بات کیجیے گا، اس لیے کہ انسانوں کا جو لائف سائیکل ہے، ان کی جو زندگی کی سٹیجز ہیں، ان کا چونکہ ذکر بہت ہوتا ہے، کچھ ایسی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہے، میں اگر انسان کی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں یا فیزز ہیں ان کا ذکر کروں الفاظ کے ذریعے، دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ محترم ٹیچر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ الفاظ کچھ آپ بے شک پاز کر کے تو لکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلا جو فیز ہے انسان کی زندگی کا، اس کو ہم کہتے ہیں شیر خاری، جب تک دودھ پیتا ہے، انگریزی میں اس کو ہم انفینسی کہتے ہیں، انفینٹس کے دودھ پیتے بچے۔ اس کے بعد ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بچپن کا، بچپن کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں لفظ نوجوانی کا۔ یہ نوجوانی کیوں کہتے ہیں؟ جوانی کی شروعات کا جو عرصہ ہے، نئی جوانی، اس کو نو کے معنی نئی کے ہیں، تو نوجوانی ایک پھر الگ فیز آ گیا زندگی کا۔ نوجوانی کے بعد پھر جوانی آ گئی، پھر جوانی کے بعد پھر اردو کا ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ادھیڑ عمر۔ یہ جو 40 سال کے
عرصہ ہے، شاید 50 تک بھی ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا پھر مرنے تک بڑھاپا ہی ہے۔ اچھا، اب اس سارے لائف سائیکل میں یہ میں خاص طور پر محترم ٹیچر آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، اب اس میں ایک نوجوانی جو ہے، نوجوانی کے لیے انگریزی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہیں ٹین ایج کے۔ ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے علم ہو، لیکن پھر بھی میں ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے بتانا چاہوں گا جن کو نہیں معلوم، اور یہ تیسری جماعت کے بچے ہیں، آپ بے شک بچوں کو بھی بتا دیجیے گا کہ ٹین ایج کو ہم ٹین کیوں کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ سوچتے ہوں، بچے سوچتے ہوں کہ یہ لفظ ٹین کہاں سے آ گیا، مطلب ہم کہتے ہیں ہی از ان ہز ٹینز۔ تو یہ ٹین آپ نوٹ کر لیں، یاد رکھیں، بچوں کو بتائیں کہ یہ جو ہم گنتی گنتے ہیں نا، تو عمر کے وہ سال جو گنتی میں جن کے آخر میں ٹین آتا ہے، یہ ہے ٹین ایج۔ اور سب سے پہلا سال جس میں ٹین آتا ہے وہ ہے 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19۔ اس کا مطلب ہوا کہ نوجوانی کے جو سال ہیں یہ 13 سال کی عمر سے 19 سال کی عمر تک ہے، اور اس عرصے کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مرغی کے انڈوں پر بیٹھنا، اور بھی جانور ہوں گے، لیکن میں نے مرغی کے انڈوں پر بیٹھنے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ کئی گھروں میں مرغیاں پالی جاتی ہیں، وہ گھر والے انہی مرغیوں کے انڈے کھاتے ہیں، پھر وہی مرغیاں یہ اس عمل سے گزرتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ انڈے 10، 12، 15 یہ رکھ دیے جاتے ہیں اکٹھے ایک جگہ، ہیچنگ جس کو کہتے ہیں انگریزی۔ مرغی پھر ان انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے۔ کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ وہ انڈوں کو گرمی پہنچاتی، یہ ہے وجہ۔ اور 21 دن وہ ان انڈوں پر بیٹھتی، 21 دن کے بعد ان انڈوں میں سے چوزے نکلتے ہیں۔ یہ ہے مرغی کا جو ہیچنگ کا پروسیس ہے، یا انڈوں پر بیٹھنے کا اور پھر انڈوں میں سے بچے نکلنے کا جو عمل ہے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔